السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم آج تھینک یو میم کی اپنی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر آپ کا 29 ہے۔ What was the woman carrying? A large purse, option D. Then from where was she coming? کہاں سے آ رہی تھی؟ She was coming from a hotel beauty shop, option B. What had happened to her? اسے کیا ہوا تھا؟ A boy tried to snatch her purse. کہ لڑکے نے جو ہے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی تھی۔ The boy washed his face on the direction of the woman, option C. The boy was in his teens. Then what was اچھا اس میں جو آپ کا پرانا ایڈیشن ہے، اگر کسی بچے کے پاس پرانا ایڈیشن ہو تو اس میں ایک آپشن اس میں نا غلط دی ہوئی ہے، تو اس میں ٹینز بھی دیا ہوا ہے اور جینز بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پرانے ایڈیشن میں، نئے ایڈیشن میں یہ پرابلم انہوں نے ایریڈیکیٹ کر دی ہے، لیکن پرانے ایڈیشن میں یہ پرابلم موجود ہے کہ انہوں نے ٹینز بھی دیا ہوا ہے اور جینز بھی دیا ہوا ہے۔ سو آپ نے اس میں سے بھی ٹینز ہی ٹک کرنا ہے اگر پرانا ایڈیشن ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ اب اپڈیٹڈ ایڈیشن میں ٹینز ہے تو آپ کے جو پیپر ہیں وہ ٹینز کے حساب سے چیک ہوں گے، وہ جینز کے حساب سے چیک نہیں ہوں گے۔ اگر یہ ایم سی کیو آپ کے آ جاتا ہے تو وہاں صحیح آپشن ٹینز کنسیڈر ہوگی، جینز کنسیڈر نہیں ہوگی۔ حالانکہ آپشن دونوں ہی ٹھیک تھیں، لیکن وہ ایرر تھا، ایک انہوں نے ریموو کر دیا، انہوں نے ٹینز کو سسٹین کیا، جینز کو کوئٹ کیا، تو آپ نے بھی ٹینز ہی صحیح آپشن لگانی ہے۔ What was the full name of the woman? Leola Bates Washington Johns, option D. The boy was dragged into a kitchenette furnished room, option B. What did she suggest to the boy to look presentable? To comb his hair. ٹھیک ہے؟ Then the woman cooked the food and asked the boy to eat, option D. What did the boy want to say to the woman? Something other than thank you ma'am. Question answers پہ آتے ہیں بیٹے۔ What was the time when the boy tried to snatch the purse of the woman? It was 11 o'clock at night and it was dark. Then what happened to the boy when he tried to snatch the purse? The weight of the purse and boy's weight and weight of the purse combined caused him to lose his balance and he fell on the sidewalk and his legs flew up. Then what was the reaction of the woman? The large woman simply turned around, caught the boy by his shirt front and shook him until his teeth rattled. What was the conduct of the people when they saw the incident? Some of them just passed, some stood watching, and some just turned their heads and went away. How did the boy look physically? He was very frail and virile, and he was in his teens, wearing blue tennis shoes and and jeans. Then what was the condition of the boy when the woman gave him a few jerks? His teeth began to rattle. He was absolutely confused, he was absolutely upset, and his teeth began to rattle. Why did the woman ask the boy to wash his face? Because his face was dirty. Why didn't the boy run from the house of the woman? She did not want to be mistrusted. He did not want to be mistrusted now. That is why he did not run away from the woman's house. Then why didn't the woman watch the boy while preparing a dish? Because she wanted to tell him, she wanted to show him that now she trusted him and she had complete faith and complete confidence in him. What was the nature of the woman's job? She worked in a beauty shop which stayed open till late night, and all types of women came in and out in that beauty shop. So that is it جی۔ اب ہم form of verbs کی اگر ہم بات کریں تو she carried the purse slung across her shoulder. The boy fell on his back. Some people turned to look. Then she dragged the boy inside down a hall. Mrs. Johns got up and went behind the screen. Then the boy took care to sit on the far side of the room. She made the cocoa and set the table. A hotel beauty shop stayed open late. She led him down the hall. LED led wala aega. The boy wanted to say something other than thank you ma'am.
سو دیٹ از دی اینڈ آف دس چیپٹر جی. اب ہم ذرا اپنے گرامر کے کام پہ آتے ہیں, اور گرامر میں آج جو ہم چیز کرنے جا رہے ہیں دیٹ از مورل اسٹوری. مورل سٹوریز کیا ہیں جی؟ یہ ہم آلریڈی بہت کر چکے, اپنے 9th-10th میں بھی ہم نے اس کو کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی ایسی سٹوری جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں, ایسی سٹوری سناتے ہیں, ایسی سٹوری لکھتے ہیں جس کا کوئی مورل ہو. فرق صرف کیا ہے کہ یہاں پر فرسٹ ایئر میں یہ ساری سٹوریز کیا ہوں گی؟ مورل بیسڈ ہوں گی. مورل بیسڈ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یو ول ناٹ بی گیون دا ٹائٹل آف دا اسٹوری, ٹھیک ہے, یو وانٹ بی گیون ٹائٹل آف دا اسٹوری نہیں آپ کو دیا جائے گا. مثلا آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ رائٹ اے اسٹوری آف تھرسٹی کرو فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. یا آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ رائٹ اے اسٹوری آف دا کیمل اینڈ جیکل, یہ نہیں کہا جائے گا. آپ سے یہ کہا جائے گا, جو کوشچن آئے گا وہ اس طرح سے آئے گا, رائٹ اے اسٹوری containing the moral try again. اب اس میں آپ کے لیے, آپ بچوں کے لیے ایک سہولت ہے. وہ سہولت یہ ہے کہ one moral can be used for one moral can be derived from, بلکہ کہنا چاہیے ایک مورل ملٹیپل سٹوریز سے مل سکتا ہے. جیسے یہی ٹرائی اگین ہے, تو ایک تو وہ کنگ بروس والی سٹوری ہے, رابرٹ بروس والی, کہ وہ اس نے ایک مکڑی کو چڑھتے ہوئے دیکھا تھا, اور وہ 7th اٹیمپٹ وہ کامیاب ہو گئی, اور کنگ بروس کو بھی لگا کہ آئی شوڈ آلسو ٹرائی اگین. یہ بھی اس میں کیا جا سکتا ہے. اسی ٹرائی اگین میں جو ہے وہ تھرسٹی کرو والی سٹوری بھی کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اسی تھرسٹی کرو والی سٹوری میں ایک اور مورل بھی فٹ ان کیا جا سکتا ہے, دیٹ از نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. یہ مورل بھی فٹ کیا جا سکتا ہے. یہ مورل بھی فٹ کیا جا سکتا ہے where there is a will there is a way, کہ جہاں آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پھر ہو ہی جاتا ہے. تو یہ ملٹیپل جو چیزیں ہیں یہ ایک سٹوری میں جو ہے آپ فٹ ان کر سکتے ہیں. مطلب ایک مورل کئی سٹوری سے بھی کہہ لیں کہ ڈرائیو کیا جا سکتا ہے, اور اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے. ملٹیپل مورلز کین بی اپلائڈ ٹو اے سنگل اسٹوری. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ کے ایگزامز کا تعلق ہے تو اس کویشچن میں اس کے 10 مارکس ہیں, اور جو موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ 100% چوائس ہے.
100% चॉइस का मतलब क्या है, 1 आउट ऑफ 2 स्टोरीज। ठीक है, 2 स्टोरीज आपको दी गई होंगी, 2 स्टोरीज में से क्या करना है, आपने कोई एक स्टोरी जो है वो करनी होती है। ठीक है, आपके पास 100% जो मार्जिन है, 100% जो चॉइस है, दैट इज़ अवेलेबल फॉर यू। ठीक हो गया जी। अब अगर हम स्टोरी राइटिंग के हवाले से बात करें, ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स में आपने अपनी ये स्टोरी जो है इसको किस तरह से लिखना है, इस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इंट्रोडक्टरी पैसेज लिखना है। इंट्रोडक्टरी पैसेज क्या है, वो आपकी हर स्टोरी के स्टार्ट पे स्टोरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने दिया हुआ है। सपोज़ अगर कोई चीज़ ग्रीड को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रीड के मुतालिक कोई स्टोरी है, मॉरल लेसन उसका ग्रीड इज़ अ कर्स है, तो उसका जो इंट्रोडक्टरी पैसेज है वो भी क्या होगा, ईवल्स ऑफ ग्रीड पे होगा। ठीक है, अगर कोई फ्रेंडशिप को कोई स्टोरी डिपेक्ट कर रही है तो उसका इंट्रोडक्टरी पैसेज जो है वो भी क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली होगा। अकॉर्डिंग टू ठीक है, अकॉर्डिंग टॉपिक ना कहें बल्कि नेचर कह लें तो ज़्यादा अच्छी बात। जिस टाइप की कहानी है वैसे ही जो है वो उसका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद बैकग्राउंड थोड़ा सा बयान करेंगे कि जिस वाक़े की तरफ अल्टीमेटली लेके जाना है ना, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बयान करना है। मसलन आपने वो एक कहानी सुनी हुई है कि वो 3 दोस्त थे और उन्होंने वो सोने का थैला जो है वो बैग ऑफ गोल्ड वो उन्होंने अपने पास जो है वो उन्हें कहीं से मिला और उसको तकसीम करते वो तीनों मतलब मर गए। लेकिन इससे पहले क्या था, बैकग्राउंड क्या था कि वो इधर बहुत तंग थे, बहुत गुर्बत थी और बहुत उनके लिए सर्वाइवल करना मुश्किल हो गया था। तो इससे बचने के लिए क्या किया, दे डिसाइडेड टू गो टू द टाउन। ये क्या है, ये बैकग्राउंड नॉवेल। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसका देंगे, फिर आप मेन narrate the main idea, बल्कि आइडिया भी नहीं, आपको इसको और टिपिकल वर्ड यूज़ करना चाहिए, नरेट द मेन इवेंट। ठीक है, आपने वो जो मेन इवेंट है वो पूरे का पूरा जो है वो नरेट करना है। ठीक है, कि सारा किस तरह से हुआ, उसमें डिटेल्स उसकी जो है वो ऐड अप करते जाएं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कहीं अगर हो सके तो राइज एंड फॉल, या अगर किसी ने कुछ स्ट्रगल की है, उतार चढ़ाव स्टोरी में थोड़ा सा आता है ना वो, या उसकी स्ट्रगल, और एंड पे फिर मॉरल या फिर आप क्या करेंगे, एंड पे पेश करेंगे उसकी कंक्लूजन। तो इस तरह से आपने जो है वो स्टोरी लिखनी है। अब हम जा रहे हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। पेज नंबर 344 पे है द स्लेव एंड द लाइन। उसमें आप देखें, और रिलीजन्स
ٹیچ ٹو بی گڈ unto others, کہ سارے مذاہب کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. A happy social life is only possible if people are kind and generous to one another, کہ ایک خوشگوار معاشرتی زندگی اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنرس ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے سے پیش آئیں, احسان کا سلوک کریں. If a person does a good deed to others, it is always reciprocated. Reciprocated ہوتا ہے بدلہ ملنا, صلہ ملنا. تو اگر کوئی ایک کسی سے اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا اسے صلہ ملتا ہے. Only the merciful may hope for mercy from others. Merciful کہتے ہیں رحم دل, کہ صرف جو رحم دل ہے اسے ہی جو ہے دوسروں سے جو ہے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ اسے جو ہے وہ دوسروں سے جو ہے وہ کوئی فائدہ ملے گا. دین دا فالوئنگ اسٹوری, اب یہ کیا ہے, یہ پورے کا پورا اس کا انٹرو کا پیسج ہے, ٹھیک ہے جی. دا فالوئنگ اسٹوری ایپٹلی illustrates, ایپٹلی کہتے ہیں suitably, appropriately, ٹھیک ہے, correctly, illustrates, elaborates. Off quoted کہتے ہیں oftenly quoted, repeatedly quoted. The following story aptly illustrates the off-quoted moral, a deed of kindness never goes unrewarded. ٹھیک ہے, اب یہ moral بھی ہو سکتا ہے, نیچے اس نے اور moral بھی دیے ہوئے, do good, have good, virtue has its own reward, one good turn deserves another, gratitude is the sign of noble soul, a deed of kindness never goes unrewarded, do unto others as you would be done by. ٹھیک ہے, یہ سارے morals اس نے اسی میں دیے ہوئے. long ago a very ruthless and stone-hearted king ruled over Greece. stone-hearted بہت پتھر دل, کہ ایک ruthless بھی merciless کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے بے رحم اور پتھر دل بادشاہ جو تھا وہ یونان پر حکومت کرتا تھا. He was notorious for his barbarous and ferocious behavior. notorious کہتے ہیں بدنام, barbarous جنگلی, ferocious کو بھی کہتے ہیں ظالمانہ. with his subject کہتے ہیں رعایا, کہتے ہیں کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ جو ہے وہ بڑے بے رحمانہ اور شفاق سلوک کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بدنام تھا. slavery was rampant during his reign کہتے ہیں دور حکومت, rampant کہتے ہیں بہت کامن ہونا, کہ اس کے دور میں غلامی عام تھی. to punish slaves in the harshest possible manner was his sport, کہ اپنے غلاموں کو جو ہے وہ سخت ترین سزا دینا جو ہے اس کے لیے ایک دلچسپ کھیل تھا. sometimes this punishment used to be as gruesome as death. gruesome کہتے ہیں خوفناک, کہ بعض اوقات تو یہ پنشمنٹ جو تھی وہ اتنی خوفناک ہوتی تھی کہ وہ اس کا نتیجہ موت ہوتا تھا. once a slave named Androclus, fearing the king's wrath and in anticipation of the imminent punishment. imminent کہتے ہیں ایسی پنشمنٹ جو کہ متوقع ہو, ایکسپیکٹڈ ہو, جس سے بچنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو. اینٹیسپیشن کہتے ہیں اس کی ایکسپیکٹیشن. کہتے ہیں کہ ایک بار اینڈروکلس نامی ایک غلام فیئرنگ دا کنگز رات کہتے ہیں غصہ, بادشاہ کے غصے سے ڈر کر اور اس متوقع سزا کے خوف سے اسکیپ فرام دا کنٹری اینڈ فلیڈ ٹو دا فارسٹ, وہ اس ملک سے بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگ کر جنگل میں چلا گیا. As he was wandering about there, he came upon a lion lying down, moaning and groaning. moaning and groaning ہوتا ہے آہوزاری کرنا, آہو بکا کرنا. کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں گھوم رہا تھا, wandering کہتے ہیں roaming, تو اس نے ایک شیر کو دیکھا جو وہاں لیٹا آہو بکا کر رہا تھا. At first he turned to flee کہتے ہیں run away, کہتے ہیں کہ پہلے وہ بھاگنے کے لیے پلٹا, but finding that the lion did not pursue him, لیکن یہ جان کر کہ شیر اس کا پیچھا نہیں کر رہا, he turned back and went up to him, وہ اس کی جانب گیا, وہ پلٹا اور اس کی جانب گیا. As he came near, جو ہی وہ قریب آیا, the lion put out his paw, تو شیر نے اپنا پنجہ اس کی جانب بڑھایا, which was all swollen and bleeding, جو کہ بہت سوجا ہوا تھا اور اس سے خون ٹپک رہا تھا. And Androclus found that a huge thorn had got into it, اور Androclus کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا کانٹا اس کے پاؤں میں چھپا ہوا ہے. and it was causing all the pain, اور اسی کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں تھا. he pulled out the thorn and bound up the paw of the lion, کہتے کہ اس نے کانٹا نکالا اور شیر کے پنجے پر پٹی کر دی. who was soon able to rise and lick the hand of the Androclus like a dog, جو کہ بہت جلدی اٹھ کھڑا ہوا اور پالتو کتے کی طرح اینڈروکلس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا. then the lion took Androclus to his cave, کہتے کہ پھر
وہ شیر اینڈروکلس کو اپنی غار میں لے گیا اینڈ ایوری ڈے یوز ٹو برنگ ہم میٹ، اور ہر روز اس کے لیے کھانا لایا کرتا، گوشت لایا کرتا. آن دی ادر ہینڈ اٹ واز اے چیلنج ٹو دا ڈکٹیٹوریل اتھارٹی. ڈکٹیٹوریل کہتے ہیں آمرانہ، بڑی سخت گیر جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں سخت گیر، جو آپ کی اختیارات ہیں. کہتے ہیں کہ دوسری جانب یہ سب بادشاہ کے آمرانہ اختیارات کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا. He ordered his men to search out the runaway slave. runaway کہتے ہیں بھاگ جانے والا غلام. کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ بھاگ جانے والے اس غلام کی تلاش کریں and bring the convict to his court in chains. convict کہتے ہیں ملزم یا مجرم بلکہ، اور اس مجرم کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کے دربار میں پیش کریں. بٹ شارٹلی آفٹر ورڈز بوتھ اینڈروکلس اینڈ دا لائن ور کیپچرڈ. لیکن اس کے فوراً ہی بعد جب اینڈروکلس اور شیر کو پکڑا گیا اینڈ دا سلیو واز سینٹینس ٹو بی تھرون ٹو دا لائن. سینٹینس کہتے ہیں حکم دے دینا، اور یہ حکم دیا گیا کہ اس غلام کو شیر کے سامنے پھینک دیا جائے. آفٹر دا لیٹر ہیڈ بین کیپٹ آؤٹ وداؤٹ فوڈ فار سیورل ڈیز. اور اس دوران لیٹر کہتے ہیں بعد میں ذکر ہونے والا، تو بعد میں کس کا ذکر ہوا ہے؟ لائن. ٹھیک ہے، اینڈروکلس تو لائن ہے نا، تو اس میں سے لائن ذکر اس کا بعد میں ہوا، تو لائن جو ہے وہ کیا ہوگا؟ لیٹر. آفٹر دا لیٹر ہیڈ بین کیپٹ وداؤٹ فوڈ فار سیورل ڈیز. اور اس سے پہلے شیر کو کئی دن تک بھوکا رکھا گیا تھا. دا کنگ اینڈ آل ہز کورٹ کیم ٹو سی دا اسپیکٹیکل. اسپیکٹیکل بیسیکلی کہتے ہیں منظر. کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کا تمام دربار اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوا. اینڈ دا اینڈروکلس واز لیڈ آؤٹ انٹو دا مڈل آف دا ارینا. ارینا ایریا. کہتے ہیں کہ اس کو اس مجمع کے عین بیچ میں لایا گیا. سون دا لائن واز لیٹ لوز فرام ہز ڈین. ڈین کہتے ہیں کچھار. کہتے ہیں کہ بہت جلد شیر کو اس کی کچھار سے باہر چھوڑ دیا گیا، آزاد کر دیا گیا. رشڈ باؤنڈنگ اینڈ رورنگ ٹورڈز ہز وکٹم. وکٹم کہتے ہیں شکار. کہتے ہیں کہ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اور دھاڑتا ہوا، رورنگ کہتے ہیں دھاڑنا، اور دھاڑتا ہوا اپنے شکار کی جانب پلٹا. بٹ ایز سون ایز ہی کیم نیئر ٹو اینڈروکلس. لیکن جو ہی وہ اینڈروکلس کے قریب پہنچا، ہی ریکگنائز ہز فرینڈ. اس نے اپنے دوست کو پہچان لیا. اینڈ فونڈ اپان ہم. اور اس کے سامنے جھک گیا. اینڈ لیکڈ ہز ہینڈز لائک اے فرینڈلی ڈاگ. ایک پالتو کتے کی طرح اس کے ہاتھ چومنے لگا. There were tears of joy in the eyes of slave. کہتے کہ غلام کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. Virtue had been rewarded. نیکی کا بدلہ مل چکا تھا. The king surprised at this summoned Androclus. summoned کہتے ہیں طلب کرنا. کہتے کہ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے اینڈروکلس کو اپنے پاس طلب کیا. Who told him the whole story. جس نے اسے ساری کہانی بتائی. Whereupon the slave was pardoned. pardoned کہتے ہیں معاف کر دینا. freed آزاد کر دینا. اور اس موقع پر اس غلام کو معاف کر دیا گیا اور آزاد کر دیا گیا. And the lion let loose to his native forest. نیٹو مقامی، اور شیر کو اپنی مقامی جنگل میں جانے کے لیے آزاد کر دیا گیا. اب دیکھیں اس میں جو نیچے مارلز آ رہے ہیں وہ کیا ہیں جی؟ ڈو گڈ، ہیو گڈ، وچ از اٹس اون ریوارڈ. یہ سارے ہم ملٹیپل مارل جو ہیں وہ اس ایک سٹوری پر جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں. اب ہم اپنی نیکسٹ سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں جی. دا فارمر اینڈ ہز سن. یونٹی از اے ورچو. کہتے کہ اتحاد ایک نعمت ہے. دیٹ ہیز اٹس اون ریوارڈس. اور اس کے اپنے فائدے ہیں. اٹ گارنٹیز فریڈم فرام وانٹ، فیئر اینڈ ہنگر. کہتے کہ گارنٹیز کہتے ہیں ضمانت دینا. یہ آپ کو خواہش، خوف اور بھوک سے آزادی عطا کرتی ہے. پیپل میں اچیو امپاسبل گولز وین دے آر ٹوگیدر. کہتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو کر ناممکن اہداف بھی حاصل کر لیتے ہیں. گولز، ٹارگٹس، ہدف، ناممکن اہداف بھی حاصل کر لیتے ہیں. بٹ ونس پیپل آر ڈیوائڈیڈ. لیکن جب ایک بار وہ تقسیم ہو جائیں، دے لوز ایوری تھنگ، تو وہ سب کچھ کھو دیتے ہیں. ہسٹری اسٹینڈز وٹنس ٹو دا بینیفٹس آف یونٹی. اسٹینڈز وٹنس، گواہ ہونا، شاہد ہونا. کہتے ہیں کہ تاریخ اتفاق کی برکات کی شاہد ہے. دا فالوئنگ اسٹوری ایپلی السٹریٹس. یہ لائن آپ کی بار بار ریپیٹ ہوتی رہے گی. اب پہلے والا جو تھا
وہ کیا تھا؟ وہ سارا انٹروڈکٹری پیسیج تھا. Once there lived an old farmer. کہتے کہ ایک بار ایک گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا. He was respected for his sagacity. Sagacity کہتے ہیں wisdom, اس کی analytical ability, دانائی. کہتے کہ اسے اپنی عقل و شعور اور دانائی کی وجہ سے اس کی عزت کی جاتی تھی. This wise old man had 3 sons. کہتے کہ اس سمجھدار بوڑھے کے 3 بیٹے تھے. Unfortunately they were good for nothing. Good for nothing بیکار. کہتے کہ good for nothing fellows. کہتے کہ لیکن بدقسمتی سے وہ تینوں بیکار لوگ تھے. They spent their time in petty pursue کہتے ہیں بیسیکلی ایکٹیویٹیز. کہتے کہ وہ پیٹی unimportant, کہتے وہ چھوٹے چھوٹے مشاغل میں اپنا وقت ضائع کرتے. and quarreled among themselves, اور آپس میں جھگڑتے رہتے. The old man was tired of their quarreling. کہتے کہ بوڑھا ان کے لڑائی جھگڑے سے تنگ تھا. but he couldn't reform them, لیکن وہ انہیں بہتر نہ بنا سکا. One day the old man fell ill. ایک دن وہ بوڑھا بیمار ہو گیا. All hopes of his recovery vanished, disappeared. کہتے کہ اس کی بہتری کی تمام تر امیدیں دم توڑ گئیں. Even on his death bed he kept thinking about the future of his son. Death bed کہتے ہیں بستر مرگ. کہتے کہ اپنے بستر مرگ پر بھی وہ اپنے بیٹوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا. He asked his son to go and bring 3 sticks each. کہتے کہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ جائیں اور تینوں 3 لکڑیاں لے کر آئیں. When they had brought the sticks, کہتے کہ جب وہ لکڑیاں لا چکے, he asked one of his sons to tie them into a bundle. تو اس نے اپنے بیٹوں میں سے ایک سے کہا کہ وہ ان کا گٹھا بنائے. He then asked his sons to break the bundle of sticks. کہتے کہ پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ لکڑی کے اس گٹھے کو توڑیں. The son tried it one after the other but couldn't break it. کہتے کہ لڑکوں نے ایک ایک کر کے اسے توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. When they gave up, ہار مان لینا. کہتے کہ جب وہ ہار مان چکے, the father asked them to untie the bundle. کہتے کہ باپ نے ان سے کہا کہ وہ اس گٹھے کو کھولیں and break the sticks one by one, اور ایک ایک کر کے لکڑیوں کو توڑیں. They did it quite easily. کہتے کہ انہوں نے بہت آسانی سے یہ کر دکھایا. The old man now said to his son. کہتے کہ اب اس بوڑھے نے اپنے بیٹوں سے کہا, when the sticks were united, جب یہ لکڑیاں اکٹھی تھیں, you couldn't break them, تو تم انہیں نہ توڑ سکے. As soon as these were divided, لیکن جو ہی یہ تقسیم ہوئی, you easily broke them, تم نے آسانی سے انہیں توڑ دیا. This is the lesson for you. There is a lesson for you in it. کہتے کہ اس میں تمہارے لیے ایک سبق ہے. If you remain united, اگر تم متحد رہو گے, nobody can defeat you, تو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا. If you fall apart, اگر تم تقسیم ہوگے, you will easily be defeated, تو تم بآسانی شکست کھا جاؤ گے. The boys realized their fault. کہتے کہ لڑکوں نے اپنی غلطی تسلیم کی and promised to be united in future, اور مستقبل میں اکٹھا متحد رہنے کا وعدہ کیا. نیکسٹ سٹوری ہم بیٹے کرنے جا رہے ہیں, جلدی سے 5 منٹ میں ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. It is said, a thirsty crow, سٹوری کا ٹائٹل ہے. It is said that adversity tests a man's mettle. میٹل کہتے ہیں جوش و جذبہ, ہمت. کہتے کہ کہا جاتا ہے, ایڈورسٹی کہتے ہیں مصیبت. کہتے کہا جاتا ہے کہ مصیبت انسان کے حوصلے کو آزماتی ہے. Difficulties and challenges usually bring the best out of man. کہتے کہ مصیبتیں اور مشکلات عموماً انسان کی بہترین صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں. If a man sits idle and does not move a limb کہتے ہیں ہاتھ پاؤں نہ ہلانا. Idle بیکار, اگر کوئی شخص بیکار بیٹھا رہے اور ہاتھ پاؤں نہ ہلائے, he fails to achieve anything, تو وہ کچھ بھی حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے. اور religions teach a life of action. کہتے کہ تمام مذاہب عمل کا درس دیتے ہیں. A man gets nothing but what he strives for. Strives کہتے ہیں کوشش کرنا, make an effort. کہتے کہ انسان وہی کچھ حاصل کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. Hard work is always rewarded. ہارڈ ورک, محنت کا ہمیشہ صلہ ملتا ہے.
The following story aptly illustrates the oft-quoted moral, necessity is the mother of invention. کہتے ہیں کہ یہ کہانی ذیل میں دی گئی کہانی بار بار دہرائے جانے والے اس مقولے کی احسن انداز میں ترجمانی کرتی ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. Once there was a thirsty crow. کہتے ہیں کہ ایک بار ایک کوا پیاسا تھا. He failing to find any water. کہتے ہیں کہ اس نے جب اسے پانی نہ ملا flew from place to place. کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا. To quench his thirst but to no avail. تو اپنی to quench کہتے ہیں بیسیکلی پیاس بجھانا, اپنی پیاس بجھانا. کہتے تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. He could not find water anywhere. وہ کہیں بھی پانی نہ پا سکا. Maddened by his urge. Maddened کہتے ہیں پاگل ہو جانا, urge کہتے ہیں خواہش. کہتے ہیں کہ اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر he covered a lot of distance. اس نے بہت سا سفر طے کیا. And crossed many a forest. اور بہت سے جنگلات عبور کیے. In spite of being so helpless. کہتے ہیں کہ اس قدر بے بس ہونے کے باوجود he did not lose heart. اس نے ہمت نہ چھوڑی. He was passing through a difficult phase. phase کہتے ہیں مرحلہ. وہ ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا تھا. یہ لاسٹ سٹوری ہے. آپ he was passing through a difficult phase. کہتے ہیں کہ وہ ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا تھا. Either he would quench his thirst or die a miserable death. یا تو وہ اپنی پیاس بجھاتا یا miserable کہتے ہیں قابل رحم, یا پھر قابل رحم موت قبول کرتا. He came up to a tree to have some rest. کہتے کہ وہ ایک درخت کے پاس آیا تاکہ کچھ سستا سکے. After having flown all day long. تمام دن اڑنے کے بعد. تمام دن اڑنے کے بعد وہ ایک درخت پر آیا تاکہ کچھ آرام کر سکے. Suddenly he half dead with thirst saw a pitcher. کہتے کہ اچانک اسے اس نیم مردہ حالت میں ایک گھڑا نظر آیا. Which had once been full of water in the middle of the field. جو کہ کھیت کے درمیان پڑا تھا اور کبھی بہت بھرا ہوا تھا. With much joy he alighted on its brim. alighted کہتے ہیں اڑ کر جا پہنچنا. brim کنارہ. وہ اڑ کر اس کے کنارے پر جا بیٹھا. But was disappointed to see very little water in it. لیکن اس کے اندر بہت تھوڑی مقدار میں پانی دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی. He tried his best to drink water. اس نے پانی پینے کی بہترین کوشش کی. But his beak did not reach. لیکن اس کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکی. He at last had to give up in despair. despair مایوسی. کہتے اسے مایوسی کے مارے ہار ماننا پڑی. The crow flew back to the tree. کہتے وہ واپس اڑ کر درخت پر جا بیٹھا. We all know that when reason fail, God helps. کہتے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب دلیل مدد نہ کرے تو خدا مدد کرتا ہے. He thought over the problem. اس نے اس مسئلے کے بارے میں سوچا. A very brilliant idea came to his mind. اس کے دماغ میں ایک شاندار خیال آیا. There he saw a heap of pebbles. pebbles کہتے ہیں کنکریاں. کہتے کہ اس کے پاس ہی کنکریوں کا ایک ڈھیر تھا. At some distance from the pitcher. اس گھڑے سے کچھ ہی فاصلے پر کنکریوں کا ایک ڈھیر تھا. An idea flashed across his mind. اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا. He flew up to the heap. وہ اس ڈھیر تک گیا. Picked up a pebble. ایک کنکری اٹھائی. And dropped that into the pitcher. اور اسے اس گھڑے میں ڈال دیا. He put one pebble after another till the water rose up. کہتے کہ ایک کے بعد ایک کنکر اس گھڑے میں ڈالتا چلا گیا حتیٰ کہ پانی اوپر آ گیا. His policy of try again was about to bear its fruit. کہتے کہ بار بار محنت کرنے کی اس کی حکمت عملی تقریباً رنگ لانے والی تھی. After casting in a few more pebbles. کاسٹنگ کہتے ہیں ڈراپنگ. کہتے کہ کچھ مزید کنکریاں گھڑے میں ڈالنے کے بعد. His beak could easily reach the water now. اس کی چونچ بآسانی پانی تک پہنچ سکتی تھی. The crow drank water to his heart's desire. heart's desire جی بھر کر پانی پینا. کہتے کہ اس نے جی بھر کر پانی پیا. And flew away. اور وہاں سے اڑ گیا. اب اس کے morals no pains no gains بھی ہو سکتا ہے. necessity is the mother of invention بھی ہو سکتا ہے. God helps those who help themselves بھی ہو سکتا ہے. and where there is a will there is a way بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے, اس کے ساتھ ہی
ہم آج کے اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے چیپٹر 5 کے ساتھ آپ بچوں سے کل ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ بیٹے, جیتے رہیں, خوش رہیں.